खुदावन के बाबरकत जलाली मुक़द्दस नाम में आज शाम में मुक़द्दस कलाम का सबसे अहम वादा आप अज़ीज़ों के साथ शेयर करूँगी। जिस दुनिया में इस वक्त हम अज़ीज़ों रह रहे हैं वो गुनाह से की वजह से गिरी हुई दुनिया है, जहाँ पर सारी दुनिया, सारी मखलूक़ात इस वक्त दर्द ज़ह में पड़ी तड़प रही है। हर इंसान मुश्किल में है, ना सिर्फ मखलूक़ात बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं। आप अपने बातन में कहराते हैं और लैपालिक होने के लिए अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। ईमान लाने पर हमारी रूह की मखलसी बेशक हो चुकी है, लेकिन अभी बदन की मखलसी नहीं हुई है और हम उसके इंतज़ार में हैं। लिहाजा इस वक्त हर ईमानदार भी किसी ना किसी मुश्किल, मुसीबत, मसाइब में है, लेकिन हमारी ईमानदारों की एक मुबारक उम्मीद है। हम ईमान रखते हैं कि हर मुश्किल में, हर मुसीबत में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे पास खुदावन के बेशकीमत वादे हैं। हमारी ज़िंदगी में अज़ीज़ों 2 दिन बहुत अहम हैं, बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक दिन जिस दिन हम पैदा होते हैं और दूसरा जिस दिन हम अपनी ज़िंदगी का मकसद जान जाते हैं। खुदा ने हमें चुना और मुकर्रर किया है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। अज़ीज़ों, हम अपनी ताकत से खुदा के बेटे के हम शक्ल नहीं बन सकते। इसके लिए हमें अपने दूसरे मददगार पाक रूह की मामूरी चाहिए। पाक रूह जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आज दुनिया ईमानदारों की ज़िंदगी में खुदा के बेटे को देखना चाहते हैं, और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम खुदावन यीशु मसीह के साथ एक हो जाएंगे, हमारी यीशु के साथ वननेस हो जाएगी। जिस तरह यीशु मसीह ने कहानती दुआ में कहा, आए बाप, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हों। हमें अपने नजात दहिंदा में इमर्स होना है। कलाम मुक़द्दस में रोमियो 8 बाब अहम तरीन बाब है, जिसका आगाज़ यूँ होता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। और इसी 8 बाब की 28 आयत अहम तरीन आयत है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इस आयत में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। अज़ीज़ों, मसीही ज़िंदगी सलीब का रास्ता है, और खुदा हमें रूहानी तौर पर मैच्योर करने के लिए हमारी ज़िंदगी में ट्रायल्स, मसाइब, दुख, मुसीबतें आने देता है, ताकि हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और फिर यही चीज़ें हमारे ईमान की खुराक बन जाती हैं, और फिर हम ईमान में जाँ फिशानी करना सीख जाते हैं, और हमारा ईमान मजबूत होता चला जाता है। और ईमान ही वो अजीम बख्शिश है खुदावन की, जो खुदा ने हमें दिया है, और बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अज़ीज़ों, जब मैंने इस वादे पर यकीन रखा, और जब भी मेरी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते रहे, तो मैं फ़ौरन इस आयत पर मेडिटेट करना शुरू कर देती, तो मुझे बहुत बरकत मिलती, और मेरी सोचों को खुदा ने ट्रांसफॉर्म किया।
سو آج شام میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت اہم سمجھتی ہوں، کیونکہ جو برکات اس ایمان لانے پر، اس آیت پر مجھے ملی ہیں، میں چاہتی ہوں میرے تمام بہن بھائی اس میں شریک ہوں۔ ایمانداروں کی زندگی میں سب چیزوں کو ہماری بہتری کے لیے خدا استعمال کرتا ہے، ان کے لیے جو اس کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس آیت کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے۔ بائبل مقدس میں تقریباً 1098 مرتبہ لفظ ہم کو معلوم ہے آیا ہے۔ یہ ایک یقینی ڈیفینیٹ وعدہ ہے جو جلال کے بادشاہ نے ہم سے کیا ہے کہ ایک ایماندار کی زندگی میں سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، یعنی دکھ، مصیبت، بیماری، ستایا جانا، دردیں، تکلیف، تنگی، افلاس، اور اس کے علاوہ ہر وہ نفی چیز، یہ وہ باتیں ہیں جو سب خدا ہماری بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پولس رسول اس آیت میں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نفی چیزیں بہت اچھی ہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ورس چیزیں ہماری بہتری کے لیے خدا اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے۔ عزیزو، ایک شام یہ گواہی کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے کافی دردیں ہو رہی تھیں، اور میں نے خداوند سے چلتے پھرتے بات جیسے کرتے ہیں، میں اکثر خداوند سے چلتے پھرتے بات کرتی ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا؟ تو جواب خدا نے مجھے رومیو 8:18 سے دیا اور کہا، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ خدا ہمیں ان دکھوں اور تکلیفوں میں پختہ کر کے اپنے جلال کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس روز کے بعد میں نے ہر سچویشن میں صرف خدا کا شکر کیا کرنا اور خداوند کی خوشی کو حاصل کیا۔ جب میں نے اس پر عمل کیا، اس خوشی کو میں جب ایکسپریس کرتی ہوں تو وہ اتنی جلال سے بھری اور بیان سے باہر ہے جو میں ورڈز میں ایکسپریس نہیں کر سکتی۔ اور اب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ٹرائلز مجھے ہر روز خداوند کے اور قریب لے کر جا رہے ہیں۔ عزیزو، ہم خداوند کا شکر، خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ رومیو 8:28 کی آیت ایک ڈیوائن وعدہ ہے۔ خدا ان تمام سچویشنز میں ہمارے بہاف پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ میں یہاں پر یسایہ 64 کی 4 ورس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تجھ جیسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے۔ عزیزو، اسی طرح ایوب نبی کی زندگی میں بھی خداوند نے دکھوں اور تکلیفوں کے ذریعے سے اس کے ایمان کو پختہ کیا اور اسے اپنے جلال کے لیے تیار کیا۔ زندگی کے دکھوں، تکلیفوں، دردوں، مشکلات، ستائے جانے، کمزوری، تنگی میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہمارے لیے خدائے واحد و برحق اور مسیح یسوع کو جاننا اشد ضروری ہے۔ جس طرح ایوب نبی نے زندگی کے دکھوں اور بدنی تکلیفوں میں یہی کہا کہ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور میں اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد میں اپنے جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں اسے دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ یہ ایوب 19 باب کی 25 سے 27 آیت تک ہے۔
ایوب نبی نے کہا، لیکن جس راستے پر میں چلتا ہوں خدا اس کو جانتا ہے، جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ خدا اپنے ایماندار بندیوں کی زندگی میں جو اس سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے وہ سب چیزیں بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم پیدائش کی کتاب میں یوسف کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا، لیکن خدا کا ارادہ، خدا کا پلان اس کے لیے اور کچھ تھا۔ خدا کا ارادہ اس کے ساتھ نیکی کا تھا، اور خدا اسے ان ٹرائلز میں پریزن سے پیلس میں لے کر گیا۔ اور پیدائش 50 باب کی 20ویں آیت میں یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے، تاکہ بہت سے لوگوں کی جان محفوظ رہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی اس وقت کوئی بدی کرتا ہے یا کر رہا ہے تو عزیزو اپنا مقدمہ بڑے فخر اور مان کے ساتھ جلال کے بادشاہ کے کورٹ میں رکھ دیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنا خوبصورت مثبت جواب ملے گا۔ اسی طرح پولس رسول کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بارہا یسوع کے نام کی خاطر اس نے یہودیوں سے 5 بار 1 کوڑے کھائے، 3 بار اسے بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 12 فاقہ کشی، ڈاکوؤں کے خطرہ میں، محنت اور مشقت میں، ان تمام مشکلات میں اس کا بھروسہ خداوند پر تھا۔ ان مصائب کے بارے میں کہا پولس رسول نے، ان مشکلات کو وہ کہتا ہے کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ وہ ان مصیبتوں کو صرف ہلکی سی مصیبت کہتا تھا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایماندار ہونے کے ناطے سب چیزیں اس کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ان تمام دکھوں میں، مصیبتوں میں، قید کی حالت میں خداوند میں خوش رہا، اور ہمیں بھی یہ نصیحت کرتا رہا کہ خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ اور آج ہم نئے عہد نامہ میں جب اس کے 14 خطوط کو پڑھتے ہیں جو ہمارے لیے بے انتہا برکت کا باعث بنتے ہیں، جس میں اس نے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور مصلوبیت کے بارے میں بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ اور اس نے کہا کہ جب میں تمہارے پاس آیا کرنتھینس کی کلیسیا کو، تو میں نے لبھانے والی حکمت سے لبھانے والی تقریر تمہارے سامنے نہیں کی، بلکہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ یسوع مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ ان تمام حالات میں جب وہ مشکلات میں قید میں رہا، اس کا فخر صرف صلیب رہی، کیونکہ صلیب ہی وہ مقام ہے جس پر ہم نظر رکھ کر بڑی دلیری سے ان آزمائشوں، دکھوں، مصیبتوں، مالی پریشانیوں، خاندانی مسائل، ستائے جانے کی حالت میں اوورکم ہو سکتے ہیں، اور اپنی مسیحی زندگی میں نشان کی طرف دوڑ سکتے ہیں، تاکہ ہم اس انعام کو حاصل کریں جس کے لیے خدا نے ہمیں مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ پولس رسول کا فخر ہمیشہ خداوند یسوع مسیح اور اس کی صلیب تھا۔ اس نے گلتیوں 6 باب کی 14 آیت میں کہا، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کے مسائل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اس آیت کو جان جائیں کہ ہم کو معلوم ہے
کہ وہ کون ہے جو ہماری زندگی کو چلا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ خداوند کے سارے وعدے سچے اور برحق ہیں، اور یہ کہ خداوند ہم سے پیار کرتا ہے کیونکہ ہم اس کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں، تو وہ یہ وعدہ آپ کی زندگی کو اثر نو تبدیل کر دے گا اور آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دے گا۔ عزیزو، یہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آئی ریئلی مین اٹ، کیونکہ یہ سب کچھ میری زندگی میں ہوا ہے، اور آج میں نے خداوند کی اس خوشی کو حاصل کیا ہے، اس پوری خوشی کو جو خداوند نے مجھے بخشی ہے۔ ورنہ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، چاروں طرف افراتفری کا عالم ہے، ٹینشن ہے، بدتیں ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ ایسے میں جوائے اگر کسی کو مل جائے تو وہ دنیا کا، میں کہتی ہوں، خوش قسمت ترین انسان ہے، اور میں سارا جلال اس بات کا اپنے خداوند کو دیتی ہوں، کیونکہ میں مٹی کا برتن ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن خداوند نے میری حیثیت بہت بڑھا دی ہے اور مجھے جلال اور شوکت سے تاجدار کر دیا ہے۔ میں جتنا بھی اپنے خداوند پر، اس کے کلام پر، اس کے بیش قیمت خون پر فخر کروں، وہ کم ہے۔ پھر عزیزو، جب یہ آیت، یہ وعدہ ہماری زندگی میں کام کرے گا، تو اگر ہم کسی ڈپریشن یا فرسٹریشن جیسی چیزیں آپ پر حملہ آور ہوں گی، تو آپ کا دھیان فوراً کلام کی طرف جائے گا۔ آپ کی زندگی اس اطمینان کو حاصل کرے گی، اس خوشی کو حاصل کرے گی، خدا کی محبت کو حاصل کرے گی، اور پھر آپ چاہے کسی بھی سچویشن میں سے گزر رہے ہوں، کتنی ہی ورسٹ سچویشن کیوں نہ ہو، جو ہمیں طاقت بخشتا ہے عزیزو، اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جب ٹوٹلی خداوند پر ریلائی کریں گے، ٹرسٹ کریں گے، تو پھر آپ ہر بات میں، چاہے وہ اچھی لگے آپ کو یا بری لگے، ہر بات میں آپ شکر گزار رہیں گے۔ جس طرح پہلا تھسلنیکیوں 5 باب کی 16 اور 18 آیت میں لکھا ہوا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ ہمیں آنر کرنا ہے خدا کی مرضی کو، خدا کے ول کو۔ جب ہم ول میں اس کے بلائے گئے ہیں تو پھر ہمیں اسی کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ عزیزو، ایک پریکٹیکل کرسچن جو ہوگا، اس کا پورا ایمان خدا اور اس کے کلام پر ہوگا۔ جب ہم خداوند کی ول میں ہوں گے تو دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کے اتار چڑھاؤ ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ ہمیں خوشیاں خداوند کے وعدوں سے لینی ہیں۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کسی ایسی مشکل یا مصیبت یا آزمائش میں سے گزر رہے ہوں جو آپ کی برداشت سے باہر ہے، لیکن یاد رکھیں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، مگر عین اسی وقت خدا کا کوئی بہت بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ ایمان رکھیں گے تو ہم خدا کی دی ہوئی برکات کو حاصل کریں گے جو ہم نے سوچی بھی نہ ہوں گی، کیونکہ ہمارا خداوند قادر مطلق ہے، وہ ہم سب کی درخواست اور خیال سے بہت بڑھ کر کام کرتا ہے۔ عزیزو، یسایہ 61 کی ورس 3 میں کے مطابق ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ صہیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کی جگہ ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں، کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ خداوند کے لگائے ہوئے کہلانے کے لیے عزیزو، خدا میں ہو کر زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ابھی تک صرف خدا کے بارے میں جانتے ہیں
تو عزیزو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہر ایماندار کو ذاتی طور پر خدا کو جاننا اشد ضروری ہے، یعنی پرسنل ریلیشن خدا کے ساتھ ہونا لازمی ہے۔ پھر خداوند سب چیزوں کو ہماری بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔ خدا نے عزیزو اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے اس کے لیپالک بیٹے ہوں۔ خداوند نے جب ہمیں اپنے گھرانے میں اڈاپٹ کر لیا ہے تو وہ اب اپنی بادشاہی کے لیے، بادشاہی کے فرزند بننے کے لیے ہمیں پاک صاف کرے گا، جسے ہم یسایہ 48 10th ورس میں پڑھتے ہیں کہ دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کھٹالی میں تجھے صاف کیا۔ یسوع مسیح نے یوحنا 16:33 میں کے آخری حصے میں کہا کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رہو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ یوحنا 15 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ جب ہماری کاٹ چھانٹ ہوتی ہے تو خداوند میں امرس ہو کر اسے برداشت کریں، کیونکہ عزیزو پروننگ کا پروسیس آسان نہیں ہے، لیکن اسی پروسیس میں سے گزرتے ہوئے ہم نے کاملیت کی طرف بڑھنا ہے۔ بے شک جب ہم مصیبتوں مشکلات میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، بعض وقت ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، حیران بھی ہوتے ہیں اور سوال بھی ضرور کرتے ہیں خداوند سے، لیکن یہ سب اس لیے ہوتا ہے، خدا آنے دیتا ہے کیونکہ خدا ہماری زندگی میں اپنے پلان کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہم بڑی ایزی لائف کو گزاریں، بے شک خدا یہ چاہتا ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ابدی زندگی کے لیے اس زندگی میں رہتے ہوئے تیار ہو جائیں، اسے اپنی زندگی میں عزیزوں کام کرنے دیں اور خوش ہوں، کیونکہ یعقوب نے نیو ٹیسٹمنٹ میں پہلے باب کی 2 سے 4 آیت میں کہا، اے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ ہو۔ خداوند ہمیں کاملیت کی طرف بڑھتے دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہماری زندگی میں ان مشکلات کو آنے دیتا ہے۔ جب خدا نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے تو اب ہم خداوند کے ہیں، ہمیں اس کی مرضی کے بغیر عزیزو دھیان رہے کبھی آنچ بھی نہیں آ سکتی ہے۔ یاد رکھے عزیزو، ایمانداروں کی زندگی میں کچھ بھی چیز حادثاتی طور پر نہیں آتی، بلکہ سب کچھ خدا کے ارادے اور مرضی سے ہوتا ہے، اس لیے اسی خوشی سے قبول کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ہماری زندگی، ہمارے سانس، سب کچھ خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ خداوند نے اپنا تخت عزیزو آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ عزیزو خدا نے تو اپنی محبت میں ہماری خاطر اپنے بیٹے سے ہی دریغ نہیں کیا، بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں ہمیں کس طرح سے نہ بخشے گا۔ خدا ہمیں ابدی زندگی کے لیے تیار کر رہا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ جلال پائیں۔ ہمارا وطن آسمان ہے عزیزو، ہم آسمان کے شہری ہیں، لہٰذا جب خداوند یسوع مسیح کے خون سے ہم دھل کر پاک ہوئے ہیں تو دن اور رات ہمیں اپنے بلاوے یعنی کالنگ کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ جان کر کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر
خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ ہم ایمانداروں نے تو ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح میں پالی ہے۔ ہم تو اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں اور اپنی مسافرت کا زمانہ گزار رہے ہیں۔ اس دنیا میں بے شک اگرچہ رہتے ہوئے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ چند روز کے لیے اس وقت ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں، تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ خدا نے ہر ایماندار کو ایمان میں جاں فشانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ایماندار کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک ایماندار عزیزو وہ ہے جو خدا سے محبت رکھتا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے 14 باب کی 21 آیت میں کہا، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ عزیزو، یہ وعدہ جو رومیو 8 باب کی 28 آیت کے مطابق ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، صرف وہی اس آیت سے فیضیاب ہوں گے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ یہاں پر میں چند آیات کے ذریعے سے اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ استثنا 7 باب کی 9 آیت کے مطابق، سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو جانتے ہیں ان کے 7,000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے۔ اسی طرح زبور 145 کی 20th ورس کے مطابق، خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ اسی طرح پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 9 آیت کے مطابق، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ اسی طرح پہلا کرنتھیوں 8 باب کی 3 آیت کے مطابق کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ جب میں نے آپ کو بہت مرتبہ یہ شیئر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے لیے جو تمام حالات میں صرف اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ خدا جس نے ہم میں نیک کام شروع کیا ہے، یعنی جب ہم خدا کے گریس میں آئے وہ انجام تک بھی اس کو پہنچائے گا، فرام گریس ٹو گلوری۔ بے شک جلال تک پہنچنے کے لیے جتنی بھی مسیحی زندگی میں مشکلات آئیں گی، ہم نے خدا کی جلالی صورت پر درجہ بدرجہ بدلنا ہے تاکہ ہم خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ ہم شکل ہونے کے لیے ہمیں بہت سے ٹیسٹ میں سے گزرنا ہوگا، لیکن یاد رہے کہ ان ٹیسٹ میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ پاک روح ہمارا مددگار ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ان ٹیسٹ میں ہم نے کیسے دعا کرنی ہے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ عزیزو، میری زندگی میں بہت سے کٹھن مرحلوں میں پاک روح نے میری شفاعت کی ہے۔ یعنی جس دن میرے شوہر نے خداوند میں سو جانا تھا، چند گھنٹے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا دعا کرنی ہے، مگر پاک روح نے میرے بہاف پر دعا کی، شفاعت کی، اور میرے شوہر تھوڑی ہی دیر بعد بڑی پیسفلی مسیح میں سو گئے۔
بارہا اس کے علاوہ بھی پاک روح نے میری شفاعت کی ہے، اور میں خداوند کا جتنا بھی شکر کروں کہ وہ کس طرح ہمیں نوازتا ہے۔ عزیزو، رومیو 8 باب کی جو 28ویں آیت سے جو نیکسٹ آیتیں ہیں، جس کو 29 اور 30 ورس میں شیئر کرنا چاہوں گی، 8 باب کی 29 سے 30 آیت کے مطابق، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ عزیزو، ہماری زندگی میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ اس آیت رومیو 8:28 کے مطابق ہم کو معلوم ہے، لیکن ہماری زندگی میں کیا کیا ہوگا ان میں کوئی بھی ہم میں سے نہیں جانتا ہے۔ لیکن خداوند کے زندہ کلام میں اس ورس کو پڑھنا چاہوں گی کہ 139 کی 16 ورس میں، مگر خدا نے وہ سب باتیں جو ہماری زندگی میں ہونے کو ہوتی ہیں جبکہ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے، اپنی کتاب میں لکھ دیے ہوتے ہیں۔ زبور 139 کی 16 آیت کے مطابق، میری آنکھوں نے تیرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ عزیزو، خدا کے سارے وعدے ہمارے لیے ہاں کے ساتھ ہیں، اور ہر ایماندار جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ان کے بہاف پر وہ ہر سچویشن میں کام کر رہا ہوتا ہے اور اپنے پلان کو پورا کرتا ہے۔ عزیزو، میری دلی دعا ہے خداوند کی پاک حضوری میں کہ جب ہم نے اس آیت کی روشنی میں نے اپنی زندگی کے تجربات کو بھی شیئر کیا ہے، تو آج ہم سے ایک بہت بڑا ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہم خدا سے 50% صرف محبت رکھتے ہیں اور 50% دنیا سے، یا ہم 100% اپنے خداوند سے محبت رکھتے ہیں؟ پھر یہ ورس ہماری زندگی میں بہت زیادہ بہتری اور بھلائی لے کر آئے گی۔ ہم اس یقین کے ساتھ، آخر میں میری یہ دعا ہے کہ ہم اس یقین کے ساتھ عزیزو زندگی گزاریں کہ خدا کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں گر سکتا ہے۔ ہماری قدر تو عزیزو بہت زیادہ ہے، ہمیں تو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اپنا بیش قیمت خون ہمارے لیے بہایا ہے تاکہ ہم بچ جائیں۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے، آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں کہ اب ہم اپنے نہیں ہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے ہیں، جس نے ہمیں بھاری قیمت سے خرید لیا ہے اور اپنے پاک روح کی مودع مہر ہمارے بیانہ میں ادا کر دی ہے۔ سو آج شام موقع ہے کہ اگر ہم نے ابھی تک اپنا ریلیشن، اپنا دل خداوند کو نہیں دیا ہے، تو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کو جتنی جلد ہو سکتا ہے اس پر عمل کریں۔ کاش خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے اور اپنی محبت میں روز بروز ہمیں آگے بڑھنے کا فضل عطا کرے، تاکہ جب نرسنگا پھونکا جائے تو ہم بڑھ کر اپنے خداوند کا استقبال کرنے والوں میں ہوں۔ آمین۔